मसीह खुदाउन के खूबसूरत बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज हम खुदा के कलाम में से जिस मौजू के मुतालिक थोड़ी देर बात करेंगे वो दुआ के हवाले से है। लैंड सीज़न चल रहा है और यकीनन आप रोज़े रख रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप दुआ में गुजारें। तो आपकी तरक्की के लिए, ईमान में हौसला अफजाई के लिए कि आप मज़ीद दुआ में तरक्की करें, बढ़ें, आज का पैगाम है। आज के पैगाम का मौजू है कि दुआ के वसीले से खुदा अजीब काम करता है। प्रेयर डज वंडर्स। दुआ के वसीले से खुदा अजीब काम करता है। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सीखें, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जस्ट 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। आप में से हर कोई अपने लिए दुआ करे कि खुदा मेरे साथ बात करे। आप भी अपने बहुत सारे काम छोड़कर यहाँ पर आए हैं, मुख्तलिफ कामों के बीच में से यहाँ लेकर आया है, तो हमारा वक्त ज़ाया ना हो। हमारी ज़िंदगियों में खुदा काम करे। मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में खुदा इस कलाम के वसीले से काम करे। खुदावंद, मैं अपने आप को और इस जमायत को, कलीसिया को तेरे हजूर में पेश करता हूँ। तू इनके साथ बात करना, इनको बरकत देना, मसीह खुदावंद के नाम से आमीन। आप पौलुस रसूल से तो वाकिफ होंगे जी। पौलुस रसूल, इसका नाम पहले साउल, ये खुदा के लोगों को बहुत सताता था। ये फरीसी था, यहूदी जो लोग थे उनमें ये बड़ा सरगर्म किस्म का शख्स। एक दिन ये दमिश्क की राह पर मसीहों को सताने की गर्ज से जा रहा था और ये इसको मजहबी फरीजा समझता था। रास्ते में इसकी मुलाकात जी उठे यस्सु के साथ हो गई। ये गिर पड़ा और इसके चौगिर्द बड़ा जलाल, और उस जलाल में से इसे आवाज आई कि ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है। उस वक्त के बाद से इसकी जिंदगी तब्दील हो गई और खुदा ने इसे बड़ी कसरत के साथ एशियाई कुचक में, जो आज का तुर्की है, इस्तेमाल किया और फिर यूरोप के अंदर खुदा इसे ले गया। एक इलाका था, उसका नाम था फिलिपी। फिलिपिया के इलाके में जब ये गया तो वहां पर कोई इबादत खाना, कोई यहूदी मौजूद नहीं थे, लेकिन खुदा ने इसके वसीले से बड़ा काम किया। वहां पर खुदा ने कलीसिया का कयाम किया। यह मिशन फील्ड पर है, इसकी पूरी टीम मिशनरी दौरे पर है, इसके साथ हो सकता है और लोग भी हों, लेकिन सैलास इसके साथ है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि वहां पर कोई इबादत खाना नहीं था। ये दुआ करने की जगह ढूंढ रहे हैं। क्या करने की जगह? दुआ करने की जगह। यानी ये दुआ करने वाले लोग थे। आखिरकार इनको दुआ करने की जगह मिल ही जाती है। एक बात को गौर के साथ सुनिएगा मेरी बहनों, भाइयों। अक्सर आपके लिए चैलेंज होता है, घर अगर छोटा है, ज्यादा लोग हैं, दुआ करने की जगह नहीं मिल रही, आप इस बात के लिए परेशान। लेकिन यहां पर देखें, ये लोग दुआ करने वाले दुआ किए बगैर ये रह नहीं सकते। कोई इबादत खाना नहीं है, अनजान जगह पर हैं, लेकिन इनको एक जगह मिल जाती है जहां पर ये दुआ करें। जब आपके अंदर दुआ करने की तहरीक और ऐसा दिल मौजूद है
جو خدا کی حضوری میں رہنا چاہتا ہے تو آپ کو خدا دعا کرنے کی جگہ دے ہی دے گا۔ ندی کے کنارے کچھ عورتیں دعا کے لیے جمع ہوتی تھی، کوئی دعائیا میٹنگ وہاں پر ارینج نہیں کی گئی، خاص کوئی وقت اس کے لیے طے نہیں کیا گیا۔ یہ جو رسول تھے ان کی زندگی میں دعا کوئی ایکسٹرا چیز نہیں تھی جس کو وہ سیٹ کرتے تھے، کوئی اضافی چیز نہیں تھی، بلکہ دعا کرنا ان کی فطرت کا حصہ بن چکا تھا۔ دعا کیے بغیر یہ رہ نہیں سکتے تھے۔ جب یہ دعا کرنے کو جا رہے تھے، یہاں پر سارے غیر قوم لوگ، یسوع سے ناواقف لوگ، یہوہ سے ناواقف لوگ، لیکن جب یہ دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک عورت تھیواتیرا کی، وہ رہنے والی لدیا اس کا نام تھا، کرمس کا کپڑا بیچنے کا کاروبار وہ کرتی، تو ان کے دعا کرنے کے سبب سے جب یہ دعا کرنے کی جگہ پر جا رہے تھے، بائبل کہتی ہے کہ خدا نے اس عورت کا دل کھولا تاکہ وہ خدا کے کلام کو قبول کرے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں دوسروں کے لیے اور اپنے لیے بھی، تو خدا آپ کے دلوں کو کھول دیتا ہے تاکہ آپ کی زندگیوں میں خدا کام کرے، تاکہ آپ کی زندگیوں میں کلام جگہ پائے۔ اور یہ ایک ونڈر ہے، یہ ایک معجزہ ہے جو انسان نہیں کر سکتا۔ پولس کا کام وہ صرف اور صرف کلام کی منادی کرنا ہے، لیکن دلوں کو کھولنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ دلوں کو خدا کھول سکتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے خدا نے اس عورت کے دل کو کھولا۔ جب کبھی میں کلام سنانے کے لیے مختلف جگہوں پر جاتا ہوں تو میں یہ دعا کرتا ہوں، خداوند تو دلوں کو کھول۔ اور اکثر بہت لمبا سفر کر کے جب میں کسی جگہ پر پہنچتا ہوں تو وہاں پر کئی بار ماحول ویسا نہیں ملتا جیسا ہم چاہتے ہیں، کئی بار لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، بڑے چیلنجز ہوتے ہیں، تھک جاتا ہوں میں، تو میں اکثر خدا سے پوچھتا ہوں تو اتنی دور مجھے کیوں لے کر آیا؟ تو میرے دل میں یہ حوالہ آتا ہے، شاید یہاں پر کوئی لدیا ہو، شاید یہاں پر کوئی ایک ہی شخص ہو جس کا دل خدا نے میری دعا کے جواب میں کھول دیا ہے، اور خدا اس کے ساتھ میرے وسیلے سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کا دن مقرر ہی اس کے لیے کیا گیا ہو۔ خدا ان دو لوگوں کو ایک عورت کے لیے ندی کنارے لے گیا تاکہ اس عورت کے ساتھ خدا ان دونوں کے وسیلے سے بات کرے۔ دعا کے وسیلے سے پہلی بات، خدا دلوں کو کھول دیتا ہے، خدا کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کی قدرت وہ روح القدس کے وسیلے سے لوگوں کو نئی پیدائش کا، تبدیلی کا تجربہ عطا کر دیتی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو صرف اور صرف خدا ہی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور معجزہ دعا کے وسیلے سے ہوا۔ 16واں باب ہے اور اس کی 16ویں آیت میں یہ لکھا ہے، ایک نوجوان لڑکی تھی، اس کا نام بھی نہیں لکھا گیا، اس کو لونڈی کہا گیا ہے۔ وہ بدرو گرفتہ تھی اور وہ نبوت کرتی، یا آپ کہہ لیں غیب کی باتیں کرتی، نبوت سے زیادہ بہتر ہے غیب کی باتیں کرتی، پوشیدہ باتیں جو انسان نہیں جان سکتا۔ اس لڑکی کا بہت برا حال، ابلیس نے اسے پھنسایا ہوا ہے، اسے یوز کر رہا ہے، اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں، یہ دکھ اٹھا رہی ہے۔ اس کے جو مالک تھے اس لونڈی کے، اس کے یہ جو اس میں روح تھی، غیب دانی کرنے کے سبب سے پیسے کماتے تھے،
جب بھی ابلیس کسی زندگی کو پکڑتا ہے تو اس کی شناخت ختم کر دیتا ہے، اسے ڈی ہیومنائزڈ کر دیتا ہے، اسے انسان نہیں رہنے دیتا، اس کو اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے، وہ انسان کے درجے سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ایک شخص تھا، اس میں لشکر تھا، تو آپ جانتے ہیں اس کا کیا حال تھا؟ وہ قبرستان میں رہتا تھا، ننگا، کوئی ہوش نہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتا تھا۔ یہ جو غیب دان روح تھی، انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہے اسپرٹ آف ڈریگن، اژدہے کی روح، اور کہا جاتا تھا کہ ایک دیوتا، اس کا نام اپولو تھا۔ اپولو دیوتا، اس کا ڈریگن، وہ جو اوریکلز، نبوتی دستاویز ہوتی، ان کی حفاظت کیا کرتا تھا اور وہ مستقبل کو جانتا تھا۔ یہی اژدہا، اس کی روح اس لڑکی کے اندر ہے، اور وہ روح کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں، وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ اور لکھا ہے کہ اس بار بھی پالوس اور سیلاس دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جب یہ دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اسی وقت راستے میں یہ لڑکی بحال ہو گئی، یہ رہائی پا گئی۔ ایسا ہی ایک واقعہ اعمال کی کتاب غالباً 4 یا 5واں باب ہے، وہاں پر پطرس اور یوحنا کا ذکر ہے۔ جب وہ دونوں ہیکل میں دعا کے لیے جا رہے تھے تو ایک لنگڑا، جو جنم کا لنگڑا تھا، وہ شفا پا گیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہمارے لیے کتنے عجیب کام کرتا ہے۔ میرے عزیزو، دعا ایک ایسا عمل ہے جس کو ہم نے کرنا ہے۔ ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم دعا کے بارے میں باتیں تو بڑی کرتے ہیں اور دعا کے موضوع کو پسند بھی بڑا کرتے ہیں، لیکن ہم حقیقت میں دعا کرتے نہیں ہیں۔ دعا کرنے سے کام ہوں گے، دعا کرنے سے ونڈر ہوں گے، دعا کرنے سے تبدیلی آئے۔ جب بدبو نکلتی ہے تو لوگ ہار پہناتے ہیں، لوگ شکر گزاریاں چڑھاتے ہیں، اس خادم کی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ جو مالک تھے انہوں نے پکڑ لیا، ہماری کمائی کا ذریعہ جاتا ہے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ ان کو پکڑا، کپڑے اتار دیے، بیت مارے، ان کو قید میں ڈال دیا۔ بڑے رسول، یہ ہسٹری میکرز تھے، یہ کچھ چھوٹے لوگ نہیں تھے، لیکن مسیح کی خاطر وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ جب وہ قید کے اندر ہوتے ہیں تو آدھی رات کو، میری بہنوں بھائیوں سنیے گا، ان کو بیت مارے ہوئے، ان کی کمریں دکھ رہی ہیں، آدھی رات ہو گئی ہے، بجائے اس کے کہ شکایت کریں، خدا کو، یسوع کو کہیں کہ ہم تو تیری منادی کرنے کو نکلے تھے، لیکن ہمارے ساتھ دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ دعا کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ آدھی رات کو، یعنی 12 بجے، پونے 12 بجے، یہ کوئی ٹائم ہوگا، یہ دعا کر رہے تھے، اور دعا کے ساتھ انہوں نے ایک ایڈیشن کیا، حمد کے گیت گا رہے تھے۔ جب یہ دعا کر رہے اور حمد کے گیت گا رہے تھے تو ایک بڑا ونڈر ہوا، آسمان سے قدرت نازل ہوئی، انسپیکٹڈ، غیر متوقع کام ہوا۔ وہ قید خانہ، وہ جیل، وہ نیو تک ہل گئی، اور وہ دروازے جو بڑی مضبوطی کے ساتھ بند تھے وہ کھل گئے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہاں پر جو قیدی تھے، جو سن رہے تھے ان کی دعا کو اور ان کی حمد کو، ان کی بیڑیاں کھل گئی، اپنے آپ ہی کھل گئی۔ لیکن میں اس سے بڑا ایک اور ونڈر سمجھتا ہوں، جب قیدیوں کی بیڑیاں کھل جائیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو بھاگنا چاہیے۔ دروازہ بھی کھلا، دروگا گھر میں سویا ہوا ہے،
لیکن یہ قیدی بھاگنے کے بجائے وہ حمد کے گیت سن رہے تھے، کیونکہ وہ اندر سے آزاد ہو رہے تھے۔ وہ ہے تو جسمانی قید میں، لیکن اس دوران ان کے لیے معجزہ یہ ہو رہا ہے کہ پالوس اور سیلاس کی دعا اور پرستش کے وسیلے سے وہ آزاد ہوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا کتنے بڑے کام کر سکتی ہے۔ اگر آپ اس وقت قید کی حالت میں ہیں، اپنے حالات کے سبب سے پھنسے ہوئے ہیں، کوئی ایسی مشکل نکلا نہیں جا رہا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، انجان جگہ پر ہیں آپ، تاریکی ہے، تو کچھ اگر آپ نہیں کر پا رہے، دعا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دعا کرنا شروع کریں، ہم اس کی کرنا شروع کریں، یو ول سی بند دروازے کھلنا شروع ہو جائیں، آپ کے لیے معجزات ہونا شروع ہو جائیں۔ اگلا ونڈر کیا ہوتا ہے؟ دروگا کود کر اندر آیا اور اپنے دائیں ہلاک کرنے لگا، یہ سمجھ کر کہ قیدی بھاگ گئے، لیکن اندر سے پکار آتی ہے، اپنے دائیں نقصان نہ پہنچا۔ یہ کلیسیا کی دعا کرنے والوں کی پکار ہے۔ کلیسیا دنیا کو، دعا کرنے والے دنیا کو کہتے ہیں، اپنے دائیں نقصان نہ پہنچا۔ ہم یہی ہیں، ہم بھاگے نہیں۔ ایماندار لوگ، روح سے معمور لوگ وہ یہی کرتے ہیں، بھاگنے کا موقع بھی ہے پھر بھی نہیں بھاگے۔ یہ دعا کرنے والے لوگوں کا کردار ہے۔ اور جب وہ اندر آتا، وہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ دروازہ کھلا ہے، قیدیوں کی بیڑیاں بھی کھلی ہیں، لیکن یہاں پر کوئی بھاگا نہیں ہے۔ وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا، کانپتا ہوا پالوس اور سیلاس کے پاؤں میں جا گرا اور اس کو کہتا ہے، صاحبو بتاؤ کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ یہ سب کچھ دعا کے وسیلے سے ہو رہا ہے۔ یہ پہلے قیدی تھے، مجرم تھے، دعا کرنے کے بعد ونڈر دیکھیں، ان کا سٹیٹس ہی بدل گیا ہے۔ وہ جو ان کو قیدی اور مجرم سمجھتا تھا، اب ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ سر، صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ ان کے پاس کوئی بڑی ڈگری نہیں تھی، برطانیہ کے سر کا خطاب نہیں تھا جن کو بہت عزت دی جائے۔ ایک دشمن ان کو عزت دے رہا ہے اور سوال کیا کرتا ہے؟ کیسے نجات پاؤں؟ یعنی میں کیسے تمہاری مانند بن سکتا ہوں؟ میں تمہاری مانند قید میں رہ کر بھی کیسے آزاد ہو سکتا ہوں؟ دعا کرنے والے لوگ، ان کو کبھی کوئی قید نہیں کر سکتا۔ حمد کرنے والے لوگ، ان کو کبھی کوئی قید نہیں کر سکتا۔ پرستاروں کو کبھی کوئی قید نہیں کر سکتا۔ یسوع کے پیروکار، انجیل اور نجات کے پیغام کی منادی کرنے والے، ان کو کبھی کوئی قید نہیں کر سکتا۔ غور کریں، میں کتنی بیڑیوں میں ہوں، میں کتنی قیدوں میں پڑا ہوں۔ لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ میں آزاد ہوں، چلتا پھرتا ہوں، لیکن شاید میں گناہ کی غلامی میں، فکروں کے بوجھ کے نیچے، نہ جانے شیطان نے مجھے بیڑیاں پہنا رکھی ہیں۔ ان تمام قیدوں سے آپ کو خداوند یسوع دعا کے وسیلے سے رہائی دلا سکتا ہے۔ انہوں نے بڑی خوشی منائی، گھر لے گیا، ان کے درمیان گفتگو ہوئی ہوگی۔ جو زخم دینے والے تھے، دعا کا ونڈر دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے اعمال کی کتاب میں، ان کے زخم صاف کیے۔ کیا یہ حیران کن بات نہیں ہے کہ زخم دینے والے ہی زخم صاف کرنے والے بن گئے؟ آپ کی زندگی میں کتنے لوگ ہیں جو آپ کو زخم دیتے ہیں؟ اگر آپ دعا کریں گے تو خدا ان کو تبدیل کرے گا، ان کو دوست بنا دے گا۔ وہ دشمن آپ کے زخم صاف کرنے والے بن جائیں گے۔ انہوں نے بپتسمہ لیا اور یہاں پر اب دیکھیں مشن ورک ہو رہا ہے۔
جہاں پر ایک بھی خدا کا نام لینے والا یہودی نہیں، غیر قوم ہے سب کے سب، وہاں پر خدا نے پہلا چرچ یورپ کا قائم کر دیا۔ آج میں آپ کو اس پیغام کے وسیلے سے یہ چیلنج دیتا ہوں، جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ دعا میں کتنا وقت دل و جان سے گزاریں، صرف وقت نہیں بلکہ دل و جان سے کتنا وقت گزاریں۔ آپ کی مسیح خداوند کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے؟ اگر آپ کی ملاقات مسیح خداوند کے ساتھ ہوتی ہے تو یقین کریں خداوند آپ کے لیے ونڈرز کرے گا، میریکلز کرے گا، وہ کر سکتا ہے۔ اگر پولس اور سیلاس کے لیے ہوئے تو آپ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت